बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, अब तक की सबसे अहम और बड़ी खबर खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए और खित्ते के अमन के लिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक ट्वीट किया गया अता तारड़ साहब की तरफ से कि अब से कुछ ही देर बाद एक इंतहाई अहम ऐलान हम करने जा रहे हैं, और उसके फौरी बाद उन्होंने कौम के सामने भारत के जो मकासद हैं उसके हवाले से एक ब्रीफिंग दी। और अपने इस पैगाम में अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि हमारे पास मुसद्दका इंटेलिजेंस इतलात हैं कि भारत पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर अगले 24 से 36 घंटों में फ़ौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बना रहा है। किसी भी किस्म की जारहियत का फैसला कुन जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की सरकार होगी। सियासी मकासद के हसूल के लिए इस तरह के हमले करना बदकिस्मती और अफसोसनाक है। भारत की तरफ से किसी किस्म की फौजी मुहिम जोई का मुकम्मल और फैसला कुन जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा, और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को समझने की ज़रूरत है कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार नहीं बल्कि इसकी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। और पाकिस्तान कौम अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर किस्म का दिफा करेगी। अता तारड़ साहब ने अपने इस खिताब के अंदर जो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की, ये भी कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदारी दिखाते हुए और एक रियासत का सबूत दिया और सच्चाई को पता लगाने के लिए, मुहर्रकात जानने के लिए आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। ये खित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बाइस होगा। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। और व्यूअर्स, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने भी इंडिया के टारगेट्स जो हैं वो लॉक कर लिए हैं। और जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, खबर ये भी आ रही है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर गवाल, जम्मू और सियालकोट के करीब जो फायरिंग का सिलसिला शुरू किया, जिसका पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक भरपूर किस्म का जवाब दिया है। अता तारड़ साहब का आना, टेलीविज़न के ऊपर इस तरह से पैगाम देना, ये गैर मामूली एक सिचुएशन है जो इस वक्त खित्ते के अमन के लिए बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। और पाकिस्तान ने भारत के इल्ज़ामात को ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि दुनिया को भी ये पैगाम दिया कि जनाब ये सबूत हैं, और जो कुछ भारत पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, जो दहशतगर्द पाकिस्तान में जो एक पूरा नेटवर्क था, इसे आज DGISPR ने बेनकाब किया, दुनिया के सामने रखा, और सबूत थे तो दुनिया को पेश कर दिए गए। लेकिन अगर पाकिस्तान इसके अंदर मुलविस है और जो 28 लोगों को कत्ल किया गया कश्मीर के अंदर, आपके पास अगर सबूत होते तो कब के आप ये दुनिया के सामने रख चुके होते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि भारत का अगला वार भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ने भारतीय फौज को ऑपरेशनल फैसले करने के लिए मुकम्मल आज़ादी दे दी। जवाबी कार्रवाई का तरीका, अहदाफ का इंतखाब और वक्त का तयन इसके अंदर शामिल है। और ख़बर के मुताबिक अब भारतीय जो फ़ौज है इस बात का फैसला करेगी कि उन्होंने पाकिस्तान में कहाँ हमला करना है, किस तरह हमला करना है, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, और फिर वक्त का तयन भी जो उनकी फ़ौज है वो उसकी क़यादत करेगी। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि भारत हमला नहीं करेगा, लेकिन जो मोदी का जंगी जुनून है और जिस तरह से उसने दुनिया के मुख्तलिफ मिशंस को ब्रीफ किया, और फिर एक हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई जिसमें तमाम इख्तियारात फ़ौज के हवाले कर दिए गए कि जाओ जाकर फैसला करो। लेकिन इससे पहले अगर मोदी के पास किसी किस्म के सबूत होते वो दुनिया को ज़रूर दिखाते, लेकिन ये सबूत उनके पास मौजूद नहीं है। उन्हें एक जवाब चाहिए था खित्ते के अमन को तबाह करना। लेकिन व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त रेड अलर्ट है। फ़ौजें बिल्कुल सरहद के ऊपर आमने सामने आ चुकी हैं। और जिस तरह से अता तारड़ साहब ने आकर ये ऐलान किया कि भारत किसी किस्म की मुहिमजोई कर सकता है, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब आप किसी भी ऐसे मुल्क के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं जो एटमी क़ुव्वत हो, तो आपने अपनी कैलकुलेशन की होती है। और भारत एडवेंचर करेगा तो वो मिस एडवेंचर में कन्वर्ट होगा, जिसका माजी में होता रहा। लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान दोनों मुल्कों को होगा।
اگر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی اور اگر کسی ایک ملک کا وجود خطرے میں پڑ گیا تو الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایٹم بم آپ نے گھر میں تو نہیں رکھنا نا، پھر یہ چلے گا اور اس سے پہلے ایک بڑی تباہی آئے گی۔ اور جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ پاکستان کی یہ جو آفر کروائی گئی کہ آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں، لیکن بھارت مان نہیں رہا، کیونکہ دوسری طرف سے نریندر مودی صاحب کے استعفے کی بات ہو رہی تھی۔ آپ کو پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنی ہے، اور لاسٹ الیکشن آپ دیکھ لیں، اس الیکشن کے اندر جس طرح سے ان کی مقبولیت پہ کمی ہمیں دیکھنے کو ملی، تو اب آپ کے سامنے ایجنڈا کیا ہے کہ عوام کو ایک نیشنلزم کا نعرہ دیں کہ ہم نے دیکھو دشمن کو بھگا دیا، دشمن پر حملہ کیا، بدلہ لیا، اور اسے بنیاد بنا کر ہم پولیٹیکل مائلیج حاصل کر سکیں، اور یہی اس وقت بھارت کی سرکار جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ لائن آف کنٹرول ستوال سیکٹر میں بھارتی ڈرون پاکستان کی فورس نے مار گرایا۔ یہ جاسوسی کر رہا تھا، فینٹم 4 ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اور جو سگنلز ہیں، ویڈیو سگنلز جس جگہ سے اسے اڑایا جا رہا تھا، پوزیشننگ چیک کرنے کے لیے اس قسم کے بھارت کی طرف سے ہم نے ماضی میں بھی ہتھ کنڈے دیکھے، اور بتایا جاتا ہے کہ 36 گھنٹوں میں یہ دوسرا کوارڈ کاپٹر ہے جو پاکستان کی فورس کی طرف سے مار کرایا گیا ہے۔ میں آپ کو پھر سے ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے دنیا کے سامنے پاکستان کے اندر بھارت کس طرح سے انوالو ہے دہشت گردی میں، یہ ثبوتوں کے ساتھ بات کی، یہ کوئی الزام نہیں لگایا، اور ثبوت دنیا کے سامنے رکھے گئے۔ اپنی اس پریس کانفرنس میں جو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کو 7 دن گزر گئے، لیکن اب تک بھارت کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات سے متعلق اب تک کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ پاکستان بار بار کیا کہہ رہا ہے کہ لاؤ ثبوت۔ اگر پاکستان ملوث ہے، 7 دن گزر گئے لیکن آپ ثبوت نہیں دے سکے، اور آپ اپنے ملک کو اور ایک دوسرے ملک کے اوپر جنگ مسلط کریں کیونکہ آپ نے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنا ہے، اسے اپنے عوام میں جا کر اس نعرے کو بیچنا ہے، اور یہ آپ کا ایک ایسا گھنونا کام ہے جو آپ اس خطے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے ضرور کریں گے، اور اسے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25 اپریل یعنی 4 دن پہلے جہلم بس سٹینڈ سے بھارت کا تربیت یافتہ دہشت گرد گرفتار کیا گیا، جس کے پاس سے ایک دیسی ساختہ بم، 2 موبائل فون اور 70,000 روپے کیش برآمد ہوا، جبکہ اس کے گھر سے ایک بھارتی ساختہ ڈرون اور 10 لاکھ روپے کیش برآمد ہوا۔ اس کے موبائل فون اور دیگر چیزوں کی فورینزک کی گئی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا جو تربیت یافتہ اور سپانسرڈ دہشت گرد کا ہینڈلر کا کوڈ نام سکندر ہے، یعنی یہ سکندر کے نام سے آپریٹ کرتا ہے، جو بھارتی فوج کا جونیئر کمیشن آفیسر ہے۔ صوبیدار سکھویندر جب اسے دہشت گردی کے لیے پہلی آئی ڈی ڈیوائس دیتا ہے تو اسے ہدایت بھی ساتھ دی گئی، اور اس کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا، اور پھر وہ اس آڈیو کے اندر وہ جو ٹارگٹ سیٹ جب کر رہے ہیں تو وہ پھر نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی ایسے مقام پر جانا ہے جہاں پر عوام زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ اس کا امپیکٹ کریٹ ہو سکے، اور پھر فوری طور پر خبروں میں چیزیں آئیں۔ پھر ایک آڈیو لیک بھی ہے جس میں وہ اس سے لوکیشن بھیجتا ہے اور کسی کے ذریعے آئی ڈی بھجوانے کے بعد پیغام بھی دے رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جناب ہو گیا پارسل، اب وقت سے نکل جانا اور جلدی پہنچ جانا، جس پر دہشت گرد اسے اوکے کا جواب دیتا ہے، اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد وہ نکل جاتا ہے اور اسے لوکیشن بھی بھیج دی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اسکرین پر مزید کچھ دہشت گردوں کی جو کمیونیکیشن تھی یہ بھی دکھائی۔ 4 کردار ہیں جو اس سیل کو چلا رہے ہیں، جس میں حادث سروس میجر سندیپ ورما، جس کی شناخت سمیر کے نام سے کی گئی، وہ غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہے، اور اس کے علاوہ صوبیدار سکھویندر، حوالدار امت، یہ بھی نام کو انہوں نے بتایا جی۔ اور پھر بھارتی فوج کے یونیفارم میں ایک اور شخص بھی آپ اس پورا جو انہوں نے آرگینوگرام بنایا، ایک سرکل جو اس پورے دہشت گردی کے نیٹ ورک کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ آج ثبوت دنیا کے سامنے رکھے گئے۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں، اس پریس کانفرنس میں یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا کہ بھارت کے حادث سروس آفیسر نے دہشت گرد سے کہا کہ میں یہاں 1-2 دن کے لیے نہیں آیا، میں سالوں سے دہشت گردی کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا۔ یعنی پاکستان کے اندر آج تک جتنی بھی دہشت گردی ہوئی اس میں یہ نیٹ ورک انوالو تھا، اور جس کی آپ آڈیو سن رہے ہیں اس پریس کانفرنس کے اندر۔ پھر یہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی واضح مثال ہے، اور یہ صرف ایک سیل ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو 25 اپریل کو پکڑا گیا تھا، جس نے 4 دہشت گردی کے واقعات کیے، اور پھر اس کا ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ بھی آپ کو اس کے اندر ملے گا، اور ایک اور ویڈیو میں دکھایا گیا کہ بھارتی حادث سروس افسر کی جانب سے پاکستان میں موجود دہشت گرد کی ٹریننگ کس طرح کی جاتی ہے۔ اچھا وہ کر کیا رہے تھے کہ آئی ڈی آئی اور انہوں نے وہ جو مواد ہے، لیٹ می میک دس سمپل فار یو ٹو انڈرسٹینڈ، وہ کیا کرتے ہیں جی، ڈرون کے ذریعے جو بھی دھماکہ خیز مواد ہے
اسے پاکستان میں کسی بھی لوکیشن کے اوپر اتارتے ہیں اور پھر یہ بندہ جا کر اسے وہاں سے اٹھاتا ہے اور اس اپنے ممکنہ اور جو اس کو ہدف دیا جاتا ہے اس پر جا کر اس کو نصب کر دیتا ہے اور پھر وہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک پورا جو طریقہ کار تھا پاکستان میں دہشت گردی کا، اسے ڈرون کے ذریعے استعمال کرتے رہے، آئی ڈی پاکستان میں پہنچائی جاتی ہے، دھماکہ خیز مواد، اور پھر اسے معصوموں کی جان ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس ویڈیو پیغام کے اندر اگر آپ اسے جا کر دیکھیں تو باقاعدہ کمیونیکیشن کتنی دفعہ ہوئی، پیسے کہاں سے کس اکاؤنٹ میں آتے ہیں، اور پھر یہ بھی وہ اگر آپ اس آڈیو کو سنیں اس میں وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے تم ایک دفعہ کیوں نہیں بھیج دیتے؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ یار اگر تمہیں میں نے پیسے سارے ایک دم سے بھیج دیے تو پھر تمہارے اوپر شک ہوگا کہ یار یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو لہٰذا آہستہ آہستہ تمہیں پیسے بھیجیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تو ایزی پیسہ اور دوسرے طریقے استعمال کیے گئے جن کے ذریعے یہ پیسہ جو ہے اسے بھجوایا جاتا ہے۔ تو آپ نے خیال یہ کرنا ہے کسی کے کہنے پر کبھی بھی آپ نے کسی کو پیسے پاکستان میں شفٹ نہیں کرنے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا یار یہ کسی کو پیسے بھیج دو، اور آپ کا اکاؤنٹ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ کر کیا رہے تھے، 8-10 اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے کو وہ سرکولیٹ کرواتے، اور اس طرح جو ٹارگٹ یہ تھا کہ جو پورا ہمارا نیٹ ورک ہے اس طرح سے پکڑ میں نہیں آئے گا۔ تو جو ایزی پیسہ ہے یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے پیسے پہنچانے کا، اور اسے اس پورے دہشت گردی کے نیٹ ورک میں استعمال کیا گیا۔ پھر اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا آفیسر نہیں ہے بلکہ بھارتی آرمی کا افسر ہے جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پایا گیا۔ آپ اس آرمی کا پروفیشنلزم دیکھیں، بھارتی حکومت اپنی فوج سے یہ کام کروا رہی ہے جس میں حاضر سروس فوج بھی اس وقت دہشت گردی میں ملوث آپ کو ملے گی پاکستان کے اندر۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دوں کہ بھارتی عوام کی تنقید اس وقت اپنی سرکار پر، اپنی فوج کے اوپر، اور وہ لوگ جو اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، بھارتی شہری اب یہ سوال کر رہے ہیں اور کہ مودی سرکار سے کہ پہلگام حملہ ہوا اور آپ نے کہا کہ پاکستان نے کیا لیکن ثبوت نہیں دیے، لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، انہوں نے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے، تو شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے دوں کہ پاکستان کہ یہ جو پریس کانفرنس آج ہوئی، بھارت کے اندر شور مچ رہا تھا، اسے کوریج کسی قسم کی نہیں ملی، ڈسکشنز ہوئی ہیں لیکن کوریج نہیں ملی۔ وہ پالکی شرما اور جو سارے پاکستان کے خلاف جو زہر اگل رہے ہیں، لیکن جب پاکستان آپ کو ثبوت دکھاتا ہے آپ اس پہ کارروائی کریں، اپنی سرکار سے سوال کریں۔ پاکستان سے الٹا یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب اس کی ٹائمنگ کو چیک کریں، ادھر سے پہلگام واقعہ ہوا اور آپ نے ثبوت نکال کر لے آئے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے۔ جناب ثبوت بنائے نہیں جاتے، جب دہشت گردی ہوگی تبھی ثبوت دنیا کے سامنے رکھے جائیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ پاکستان اس پہلگام واقعے سے جو ایک فالس فلیگ آپریشن ہے پاکستان کے خلاف، اس سے پہلے یہ تمام واقعات اور ثبوت لا کر آپ کے سامنے رکھتا۔ یہ شخص 4 دن پہلے پکڑا گیا جہلم بس سٹینڈ سے، اور پاکستان نے انکوائری کرنے کے بعد اسے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ بھی ہمت کریں، اگر آپ ان کے پروگرام جا کر دیکھیں تو اس وقت ایک زہر اگلا جا رہا ہے، اور انڈین میڈیا نے اس اعلان سے پہلے جو پاکستان کی طرف سے کیا گیا کہ اگلے 24 اور 36 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہے، انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جنگ جی شروع کروا دی ہے، اور سائرن بجنے بس رہ گئے ہیں، اور سائرن بھی بج جائیں گے، لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے یہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور بھارت کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے، بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور انہوں نے اپنی فوج کو یہ باقاعدہ طور پر یہ مینڈیٹ دے دیا، یہ اختیار دے دیا کہ جاؤ جا کر جگہ وقت کا تعین کرو اور حملہ کیسے کرنا ہے یہ بھی تم نے اب فیصلہ کرنا ہے، اور یہ مودی سرکار کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں ویورز آپ کو اس پورے ماحول کے اندر عمران خان کا جیل سے پیغام آیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور خان صاحب نے اس موقع پر جب قوم کو ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، آج اتنے امپورٹنٹ جب ہسٹری میں یہ وقت یاد رکھا جائے گا کہ بھارت کیا کر رہا تھا 2025 میں پہلگام واقعے کے بعد، کس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے انہوں نے اپنائے اور پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کر دی، تو اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جیل میں پاکستان کی بات کر رہا تھا۔ پہلگام واقعے کے اوپر خان صاحب کا یہ پیغام بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انسانی جانوں کا ضیاع افسوسناک اور دل دہلا دینے والا ہے۔ بھارت کو الزام تراشی سے پہلے واقعے کی تحقیق
اور خود احتسابی کرنی چاہیے۔ پلوامہ واقعے کے وقت بھی پاکستان نے تعاون کی پیشکش کی تھی مگر بھارت کوئی ثبوت نہیں دے سکا۔ بھارت ایک ایٹمی خطے میں واقع ہے، اسے ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔ امن ہماری ترجیح ہے مگر کمزوری نہ سمجھی جائے۔ اگر بھارت نے کوئی جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا، جیسے 2019 میں پاکستان کی طرف سے دیا گیا۔ کشمیری عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت چاہتی ہیں، انہیں یہ حق دیا جائے۔ RSS نظریے پر مبنی بھارت پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم اور آرٹیکل 370 کی غیر قانونی منسوخی نے کشمیریوں کی آزادی کی خواہش کو مزید بڑھایا۔ پاکستان میں موجود حکومت جعلی انتخابات فارم 47 سے مسلط کی گئی۔ مودی کی جارحیت نے پاکستانی قوم کو ایک آواز اور متحد کر دیا۔ RSS نظریے کے تحت چلنے والا بھارت نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ مودی کی جنگی جنونیت اور خطے کے امن کو لاحق خطرات عزائم کی شدید مذمت کرتے ہیں اور بیرونی دشمن سے مقابلے کے لیے قومی اتحاد اس وقت ضروری ہے۔ اس وقت سیاستدانوں کے اپنے اختلافات، انتقامی کارروائیاں ملک میں تقسیم کو مزید جس طرح سے یہ بڑھا رہی ہیں، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے انتقامی کارروائیاں کرنی ہیں یا متحد ہو کر بھارت کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری جیسے لوگ بھارت کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے کیونکہ ان کے مفادات اور اثاثے بیرون ملک میں ہیں، اور ان کے خاموش رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیرون ملک اثاثوں کو بچانا چاہتے ہیں جو بھارتی لابی کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، فیصل چودھری جی ملنے گئے اور ان کی ملاقات کے اوپر علیمہ خان نے آج براہ راست تنقید کی ہے۔ فیصل چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ جو قوم فارم 47 پر تقسیم تھی مودی کے خلاف متحد ہوگی، ہم متحد ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک فیصل چودھری یا اینڈ کمپنی جو بھی لوگ ملتے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ یہ عمران خان نے بات کہی۔ اور اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو غور سے سنیں کہ فارم 47 پر تقسیم تھی، مودی کے خلاف متحد ہو گئی، دیکھیں فارم 47 پر یہ ہمیشہ تقسیم رہے گی اور آپ اس تقسیم کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ ہم آج بھی اپنے تجزیوں کے اندر، اور پاکستان کی عوام یقیناً شہباز شریف کی ایکسیپٹنس ویسے نہیں ہے جیسے عمران خان کی ہے، یہ پاکستان کی عوام جو سمجھتی ہے کہ فارم 47 نے اس ملک کو تباہ کیا۔ آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ حکمران ہے جو اپنے اکاؤنٹس اور بینک بیلنس تو بھر لیتے ہیں لیکن یہ پاکستان کا نہیں سوچتے۔ تو فیصل چودھری صاحب، یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ فارم 47 پر تقسیم تھی، مودی نے اسے متحد کر دیا، پاکستان کے حوالے سے جب بھی کوئی دشمن کارروائی کرے گا نا جی، تو یہ قوم آپ کو متحد ہی ملے گی، لیکن یہ تقسیم کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر پاکستان کا جو فرد ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پرویز شاہ خان نے جی آج ایک جملہ یہ بھی کہا اور بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب بابری مسجد کی بنیاد میں پہلی اینٹ پنڈی کا عام سپاہی رکھے گا، پہلی اذان پاکستان کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ دیں گے۔ اچھی بات ہے جی، اذان دیں اور سب ان کی امامت میں نماز بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اور اللہ کرے جی وہ دن آئے جب ہم بابری مسجد کی دوبارہ سے اینٹ جو ہے وہ ایک عام سپاہی جا کر رکھے، کوئی پاکستانی رکھے، اور بھارت کے مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بابری مسجد کو جس طرح سے شہید کیا گیا اور اس کے پیچھے کس قسم کا ایجنڈا تھا۔ لیکن کچھ اہم سوالات ہیں ویورز، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ مودی کے کچھ دیر پہلے RSS چیف موہن بھگوت سے ملاقات ہوئی اور عمران خان پہلگام واقعے کے بعد پہلے پاکستانی رہنما ہیں جنہوں نے RSS کا نام لے کر ان کے اوپر تنقید کی۔ اب آپ نے سنتے جانا ہے کہ عمران خان کیوں کہتا ہے۔ عمران خان کے بارے میں اگر کوئی آ کر باہر وکالت کرتا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، بھائی عمران خان ہی پاکستان ہے، پاکستان کی عوام ہی عمران خان ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ یہ کہنا اور یہ بیان دینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان پاکستان کی عوام کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو کچھ سوالات فیصل صاحب کے لیے اور پھر ان لوگوں کے لیے جو عمران خان کو جیل میں رکھ کر ایک نئی جنگ جو ہے وہ جیتنا چاہتے ہیں۔ پرویز شاہ خان جیسے لوگ عہدے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہوگا نا، آپ کی حکومت، اتحادی حکومت، اور اس اتحاد کے اندر جنہوں نے آپ کو بٹھایا، آپ پھر ان کے گنی گائیں گے نا۔ میں کوئی کنٹروورشل بات اس موقع پر نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کو یہ تحریک ملے کہ پاکستان کے اندر تمام فورسز جو ہیں وہ دشمن کے خلاف متحد نہیں بلکہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام متحد رہے، اور آپ کا پہلا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، اگر پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس کا جواب دیں گے۔ اب عمران خان جیل میں ہے اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان۔
عمران خان کا گھر توڑا گیا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان. عمران خان کو گریبان سے پکڑ کر آپ نے گھسیٹ کر ایک گاڑی میں بٹھایا لیکن وہ کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان. عمران خان پر 300 کیسز بنائے گئے لیکن وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان. عمران خان کو جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا لیکن آواز آئی سب سے پہلے پاکستان. عمران خان کی ملاقاتیں بند ہو گئی, بچوں سے آپ بات نہیں کر سکتے, واٹس ایپ کا آپ نے ایک شوشہ چھوڑ دیا, لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, سب سے پہلے پاکستان. عمران خان کی پارٹی کو توڑ دیا گیا, 8 فروری کو الیکشن چرا لیا گیا, پارلیمنٹ سے بندے اٹھائے گئے, خواتین کو ہراساں کیا گیا, 30,000 سے زائد, یہ نمبر غور کریں جی, 30,000 سے زائد ایف آئی آر کاٹی گئی. لیکن پھر بھی عمران خان کہتا ہے آپ نے 30,000 ایف آئی آر کاٹی, وہ 30 لاکھ دفعہ 30 کروڑ دفعہ کہے گا کہ سب سے پہلے پاکستان. 26ویں ترمیم کروائی گئی, بندوں کو اٹھا کر ترمیم منظور کروا لی جاتی ہے لیکن وہ کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان. آپ نے عمران خان پر فسطائیت, بربریت اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے لیکن جیل میں بیٹھ کر عمران خان نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا کہ سب سے پہلے پاکستان. اور یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر پاکستان کی فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ارے بھائی عمران خان ہی پاکستان ہے, اور عمران خان پاکستان کا اصل نظریہ لے کر اس وقت جیل کے اندر ایک کوشش کر رہا ہے, ایک لڑائی لڑ رہا ہے, ایک جنگ لڑ رہا ہے, اور اس میں اسے ضرور کامیابی ہوگی کیونکہ پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. تو وہ سٹیٹمنٹ جو آپ عمران خان سے منسوب کر کے کہتے ہیں نا کہ شاید لوگوں کو امید تھی کہ عمران خان کوئی ایسا پیغام دیں گے جو پاکستان کی فوج کے خلاف ہوگا یا پاکستان کے خلاف ہوگا, لیکن آپ کی سٹیٹمنٹ سے ایسا تاثر ہمیں ضرور ملتا ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا کہ عمران خان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, عمران خان ہی پاکستان ہے. میں آپ کے ویور سے ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ علیمہ خان نے ان کی ملاقات نہیں ہوئی, انہوں نے میڈیا انٹریکشن کی ہے اور ان کے بہت سارے کلپس آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گے. علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ یہ کس کے حکم پر ہمیں روکا گیا, ہم نے چیف جسٹس کو بتایا. ہر منگل جمعرات کو آپ کی جو ملاقات ہے وہ فکس ہے, آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بتایا ہی جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ پولیس والے کھڑے تھے, جب انہوں نے روکا نا تو وہ علیمہ خان بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ تم توہین عدالت کر رہے ہو. تو وہ آگے سے کہتا ہے جی جی بالکل, یعنی اس نے اسے انڈورس کیا اور پھر علیمہ خان نے اسے ریپیٹ کیا کہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں. علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم نے فون بدلے کیونکہ یہ سارا دن ہماری باتیں سنتے تھے, گاڑی بدلتے ہیں پھر بھی یہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں. ان کو ہمارے فون نہیں سننے چاہیے, ان کو جن کے فون سننے چاہیے وہ بارڈر کے دوسری طرف ہیں. سوال ان سے یہ کیا گیا کہ کل علی امین گنڈا پور نے نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس پہ آرمی چیف سے ملاقات کی, کم از کم آپ کے لیے ملاقات کا ریلیف تو ضرور جو ہے وہ مانگا جا سکتا تھا. علیمہ خان نے اس کا جواب دیا کہ عمران خان کو باہر نکالیں پھر نیشنل سیکیورٹی پر بات کریں گے, عمران خان کے بغیر کوئی میٹنگ نہیں ہوگی. حملہ انڈیا میں نہیں کشمیر میں ہوا, سوال ہونا چاہیے کہ انڈیا سے کہ 7 لاکھ فوج کس کے لیے تعینات کی کہ اگر آپ حملہ نہیں روک سکتے. تو انہوں نے نا بڑی کوشش کی, وہاں پر نا بہت سارے آپ کو ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور نام نہاد, ایک چینل آیا ہوا ہے جی, ان کے لوگ جا کر نا یہ سوالات پوچھتے ہیں کہ میڈم پاکستان اور آرمی چیف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, حملہ ہو گیا. تو علیمہ بی بی نے بھرپور طریقے سے جواب دیا چونکہ یار جو پاکستان کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں نا ان کے اپنے کوئی پرسنل ایجنڈے تو نہیں ہے نا, تو پھر سچ ہی سامنے آتا ہے, جو ان کے دل میں ہے وہی ان کی زبان پر ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان اپنے لیے کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ ان لوگوں سے مانگ رہا ہے. میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں جاتے جاتے کہ فیصل چودھری صاحب نے جو سوال ان کے حوالے سے ہوا تھا اور علیمہ خان نے کہا تھا کہ ان سے پوچھے کہ ان کے لیے گاڑی کیسے, سوال تو ان سے ہونا چاہیے نا کہ گاڑی پروٹوکول اور جیل کے اندر تک ان کی گاڑی جاتی ہے تو ان کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا. اس پہ اس کا ریئیکشن فیصل چودھری صاحب نے دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا لیکن میں ان کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. اور بالکل ہم فارم 47 والوں کی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. نواز شریف کی انڈیا میں فیکٹری ہے اور جس کی انڈیا میں فیکٹری ہوگی اس کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ علیمہ خان کی بات تھی. پھر فیصل چودھری صاحب نے اس کا جواب دیا کہ وہ بڑی ہیں اور دکھی ہیں, ان کا گلہ جائز ہے, اگر ان کی ملاقات نہیں ہوگی تو غصہ کرنا قدرتی امر ہے. باقی کچھ لوگ جلتی پر تیل بھی ڈالتے رہتے ہیں اور بہنوں کو غلط بتانے کی جو ہے کوشش کی جاتی ہے. صرف عدالتوں سے حکم لینا کافی نہیں ہوتا, اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے بھی کافی محنت کرنی پڑتی ہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی تاڑے تے رابطے نہیں ہے گے,
मेरे राब्ते ने देखो मेरी गड्डी भी अंदर चली जाती है, मैं आप भी चला जाना, लिस्ट में नाम भी नहीं होता और मुलाकात हो जाती है। फिर उस पर उन्होंने ये भी कहा कि आप इसको कन्फर्म कर लें, और बाकी लोग जो अंदर बैठे हुए थे तो खान साहब ने कहा कि चलो बाकी लोगों को तो अंदर नहीं आने दे रहे, कम से कम फैसल मेरी बात को बाहर जाकर पहुंचाता तो है, आप इसे कन्फर्म कर लें। ये क्लेम किया गया है फैसल चौधरी की तरफ से। व्यूअर्स, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अगर पाकिस्तान के ऊपर ये जो अगले 24-36 घंटे जंग मुसल्लत करने की बात हो रही है ये टल जाएं, चूँकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। आप देख लें अमेरिका 2 दहाइयों तक, बल्कि इससे ज़्यादा वक्त उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर गुजारा, अल्टीमेटली उनको निकलना पड़ा। उसके पीछे बहुत सारे महरक़ात थे। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये असलहे की फैक्ट्री थी, एक फ्रंट शॉप के तौर पर अफगानिस्तान के अंदर ये जितनी भी आपकी एंट्री और एग्ज़िट होता है इसलिए किया गया कि आप अपने असलहे को इस्तेमाल करना चाहते थे। और बाज़ लोगों ने ये भी क्लेम किया कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारा असला कमीशन किया गया, बेचा गया, जो कभी अफगानिस्तान की सरजमीन पर नहीं उतरा, और इसके पीछे भी बहुत सारे लोगों की दिहाड़ियाँ लगी हुई थी, और ये अरबों डॉलर की दिहाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर घुसकर अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, वियतनाम में घुसा मकासद हासिल नहीं कर सका, तो फिर जंग किसी मसले का हल नहीं है। आज आप देख लें रशिया और यूक्रेन आमने सामने आए और क्या हुआ, घर तबाह हुए, लोग मरे, और लोगों की जो अमवात हैं वो आपको सिर्फ जंग में मिलेंगी, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। आप दूसरी जंग अज़ीम को उठाकर देख लें, पहली जंग अज़ीम को उठाकर देख लें, कितने लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए इन जंगों के अंदर। अल्टीमेटली आपको टेबल पर बैठकर बात करना पड़ती है। अगर भारत को वाकई लगता है कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है तो सबूत दे दें, और इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाने के लिए पाकिस्तान तैयार है। किसी दोस्त ने आज मुझसे ये सवाल किया था कि आप ये बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान, और आप इसे इंडोर्स करते हैं कि पाकिस्तान ने ऑफ़र करवा दिया कि हम इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएंगे, तो बाकी मामलात के ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी क्यों नहीं होती। वो कहना ये चाह रहे थे कि अगर पाकिस्तान भारत को कहता है कि दहशतगर्दी में हम मुलविस नहीं हैं और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो 9 मई के ऊपर भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई जाती। तो ये मैंने अमानतन उनकी बात आप तक पहुंचा दी है। वैसे अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दूं, क्योंकि डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं और इस वक्त बहुत सारी इंडियन चैनल सर जंग करके बैठे हुए हैं, स्टार्ट हो चुकी है इनके मुताबिक, और पाकिस्तान इसके ऊपर अब अपना रिएक्शन जो है वो क्या देता है। लेकिन रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस तारड़ की बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और ऐसे माहौल के अंदर जब जंग के बादल दोनों मुल्कों की सरहदों पर आपको इस वक्त नजर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।